अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं अपनी तर्ज का वाहिद प्रोग्राम काम की बात, जो पाकिस्तान में एक वाहिद प्रोग्राम है जो मोटिवेशनल भी है और इंफॉर्मेटिव भी। इसमें शिरकत करते हैं शहर के दानिशवर अफराद, प्रोफेसर, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। सामीन, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है जनाब मोहतरम राय खिज़र हयात भट्टी साहब, जो कि एक आर्थोपेडिक सर्जन है। सामीन, आर्थोपेडिक सर्जरी के एतबार से बहुत सी कॉम्प्लिकेशन सुनने को मिलती हैं कि एक्सीडेंटल इंजरीज हो जाती हैं, बहुत से ऐसे हादसात होते हैं कि जिसमें प्लास्टिक सर्जरी का होना, इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का होना और बैक बोन का और नी पेन के बहुत से इश्यूज हैं। इसके अलावा बच्चों के भी बहुत से जेनेटिकल मसाइल हैं, ख़वातीन के मसाइल भी होते हैं, बुढ़ापे के अंदर भी ओल्ड एज बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। इन सब का ताल्लुक आर्थोपेडिक से है। आर्थोपेडिक सर्जरी के एतबार से और ओवरऑल मालूमात हासिल करने के लिए आज हमने जिस शख्सियत को ज़हमत दी है वो ना ही सिर्फ एक आर्थोपेडिक सर्जन है, DHQ हॉस्पिटल जंग में एज अ सर्जन अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं, बल्कि ये शेख ज़ायद हॉस्पिटल में भी 5 साल सर्विसेज अंजाम देते रहे हैं। इसके अलावा अजीम फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल में भी एज आ आर्थोपेडिक सर्जन सर्विसेज अंजाम देते रहे हैं। जनाब मोहतरम राय खिज़र हयात भट्टी साहब, जो कि राय खिज़र हॉस्पिटल गुजरा रोड जंग में भी अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं, तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर रेडियो आवाज़ ग्रुप के लाइव स्टूडियो में ज़हमत के लिए सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी वेलकम आसिफ साहब। सर, कि हमारे लिसनर्स और सोशल मीडिया के व्यूवर्स की मालूमात के लिए मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर आप ये बताइएगा कि बेसिकली आर्थोपेडिक सर्जरी के मसाइल क्या क्या है और लोगों के ये मसाइल आप किन तरीका इलाज से हल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी तो मैं आपके हुक्म से हाज़िर हुआ। तो मैं अपने सामीन और हाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो शोबा है आर्थोपेडिक का, आज से अगर हम 50-60 साल पीछे चले जाएँ तो आर्थोपेडिक शोबे की इतनी आवाम को अवेयरनेस नहीं थी। तो आहिस्ता आहिस्ता आर्थोपेडिक सर्जरी, बेसिकली ये जो आर्थोपेडिक शोबा है ये सर्जरी डिपार्टमेंट का एक ब्रांच है। मेडिकल जो शोबा है ओवरऑल उसमें 2 मेन शोबे हैं, मेडिसन शोबा है और सर्जरी शोबा है। तो जो मेडिसन है उसमें हम दवाइयों से इलाज करते हैं और जो सर्जरी शोबा है उसमें हम ऑपरेशन से इलाज करते हैं, साथ में दवाइयाँ भी हम देते हैं। तो सर्जरी शोबा इतना वसी हो गया, दिन ब दिन उसने इतनी तरक्की की कि उसमें बहुत सारी आगे शाखें आ गई, जिसमें आर्थोपेडिक एक शाख है सर्जरी ग्रुप की, न्यूरो सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है, यूरोलॉजी है, गायनी भी सर्जरी की एक सब ब्रांच है। इस तरह बहुत सारे शोबे सर्जरी डिपार्टमेंट में आ गए। तो आर्थोपेडिक उनमें से एक, इसलिए बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत थी और इसने माशाल्लाह इतनी इस शोबे ने तेज़ी से तरक्की की, आर्थोपेडिक के शोबे ने, कि पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तो सर्जरी वार्ड में ही हमारे जो सीनियर प्रोफेसर थे, जो आज से 50 साल पहले लोग प्रोफेसर बने थे या उस्ताद थे हमारे, उन्होंने एक ही वार्ड में मरीज़ दाखिल करते थे और उधर ही उनका वो इलाज होता था। अब इनके आप देखें तो सबसे बड़े यूनिट जो हैं सरकारी अस्पतालों में, अगर एक अस्पताल 1000 बेड का है या 1500 बेड का है तो उसमें सबसे बड़ा यूनिट आपको आर्थोपेडिक सर्जरी का मिलेगा। उसमें ये होगा कि बुनियादी तौर पे वजह जो इसकी है इस यूनिट के एक्सपेंड होने की, वो है कि आबादी बढ़ गई है और ट्रामा बढ़ गया है। एक्सीडेंट्स एंड ट्रामा आर्थोपेडिक का मेन एक ब्रांच है। फर्दर ये इतना शोबा जो है एक्सपेंड हुआ है कि इसके अंदर जो, जैसे आपने पहले जिक्र किया
کہ ایکسیڈنٹ سے ٹراما کو ہم ڈیل کرتے ہیں. ہم سپائن کا جو شعبہ ہے جس کو مورے کہتے ہیں عام زبان میں, وہ سر کی ہڈی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے مورے شروع ہوتے ہیں, جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہ آخری مورے ہیں, ٹوٹل 33 ہوتے ہیں, اس تک جا کے ختم ہوتے ہیں. اس سارے کا جو ہوتا ہے وہ بھی آرتھوپیڈک شعبہ ڈیل کرتا ہے. پھر جو بچوں کا آپ نے ذکر کیا, بچوں کا شعبہ جو ہے نا یہ بہت واسٹ ہے آرتھوپیڈک کے حوالے سے بھی. جیسے اب بچوں کے چلڈرن اسپتال پوری دنیا میں بن گئے ہیں, ہمارے پاس بھی الحمدللہ لاہور میں بھی چلڈرن کمپلیکس بہت بڑا سرکار نے بنایا ہوا ہے, پھر فیصل آباد میں ہے, ملتان میں ہے. تو اسی طرح اس کے بھی بچوں کے ہر شعبے کے سرجن بھی فزیشین بھی الگ ہوتے ہیں. تو آرتھوپیڈک کا بھی اسی طرح اس شعبے نے ترقی کی ہے بچوں کے حوالے سے بھی. تو باقی اس کا جو چوتھا شعبہ ہے جو آج کل ایک اور ریسرچ ایڈوانس ہوئی ہے وہ یہ کہ جو بزرگ چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں, 60-70 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں, تو ان کے جوڑ جو ہیں وہ ریپلیس ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے, جوائنٹ ریپلیسمنٹ پروسیجر ہوتے ہیں. تو یہ ہے بیسیکلی آرتھوپیڈک سرجری جو اس کا ایک بریف ہسٹری. جو سر اب میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایکچوئل وہ کامن پرابلمس کون کون سے ہیں آرتھو پیشنٹ کے, اس بارے میں کائنڈلی وضاحت فرمائیے. جی, میں اس کے بارے میں نا جو ہماری ویورز چونکہ جنرل پاپولیشن ہے, عام طبقہ ہے, ان کی اویئرنیس کے حوالے سے, ان کی آگاہی کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پرانی روایات چھوڑ دیں. جیسے لوگ کرتے تھے کہ عطائی بیٹھے ہوئے ہیں, پہلوان جو ہڈیاں باندھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس لوگ چلے جاتے تھے. اب وہ یقین جانیں ہمارا سرکاری لیول پہ سرکار نے ماشاءاللہ اتنی سہولیات دے دی ہیں, ہر جگہ پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ سرکاری اسپتالوں میں سرجن موجود ہیں, آرتھوپیڈک کے بھی, باقی شعبوں کے بھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جس کا اگر آج ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ 2-3 دن میں اگر ہمارے پاس آ جاتا ہے, اس کو کوئی چوٹ لگے تو اس کا علاج بڑا اچھا, رزلٹ بڑے اچھے آ جاتے ہیں. اب جب لوگ پہلے عطائی سے پٹیاں بنواتے رہتے ہیں اور پھر مہینہ 2 مہینے 4 مہینے ضائع کر کے ہمارے پاس آتے ہیں, تو پھر وہ انفارچونیٹلی اس کا وہ رزلٹ نہیں آ سکتا جو کہ شروع میں آنا ہوتا. تو اس وجہ سے ہم ڈیلی یہ دیکھتے ہیں, آج میرا آؤٹ ڈور تھا, اس میں بھی کئی کیسز ایسے تھے جو پھر پرماننٹلی ان کے وہ بازو یا ٹانگ جو ہے وہ معذوری کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی حادثہ ہو, ہاں کوئی بھی چوٹ لگے اور ایکسیڈنٹل سچویشن میں پیشنٹ کو بجائے کسی کوائٹس کے پاس جانے کے وہ ڈائریکٹ DHQ یا آپ کے ہاسپٹل وہاں پہنچ جائے, ایک کمپیٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس اگر وہ آ جائے تو وہ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جدید طریقہ علاج کے تحت ہو سکتا ہے. جی بالکل اسی طرح ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اکثر یہ جو بچوں میں جو انجریز ہیں نا, جیسے بچے کوئی دیوار سے گر گیا, کوئی بیڈ سے گر گیا, کوئی چھت سے گر گیا, تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی کامن جو انجریز ہمیں ملتی ہیں وہ کونی کی انجری ہوتی ہے, وہ یہ والی انجری ہوتی ہے, ہنسلی کی ہڈی کی ہوتی ہے. اب وہ ایسے کرتے ہیں کہ فوراً لے کے جائیں گے کسی پہلوان کے پاس, پٹی باندھنے والا, اس کو بیچارے کو نہیں پڑتا کہ اس کی سائنس کیا ہے, اس کی میں نے کس پوزیشن میں ہڈی کو بازو کو رکھنا ہے, کس پوزیشن میں پٹی لگانی ہے, وہ اس کو کھینچ کے باندھ دے گا. میں نے اب تک کتنے کیسز ایسے دیکھے ہیں, مجھے جہاں پہ 7 سال ہو گئے ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جھنگ میں کام کرتے ہوئے, میں کوئی پچھلے 10-12 سال سے آرتھوپیڈک شعبے سے وابستہ ہوں. تو اب تک میں نے اتنے کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ سادہ سی کوئی انجری ہوتی ہے, کوئی چھوٹی سی چوٹ ہوتی ہے جو صرف پٹی سے ٹھیک ہو سکتا ہوتا ہے, کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اس کو وہ ایسے غلط طریقے سے پٹیاں باندھتے ہیں, عطائی جو ہوتے ہیں نا, کہ اس کا بعض کا بازو اتنا سوج جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے, اس کی خون کی سپلائی باندھ دیتے ہیں, جو ڈائریکشن ہے وہ بدل دیتے ہیں. ہاں مطلب اس کو کس کے باندھ دیں گے, آگے خون کی سپلائی واپس نہیں جاتی, وہ فلو بند ہو جاتا ہے. تو اس کا یہ ہوگا کہ کئی دفعہ وہ بیچارے ہمیشہ کی زندگی کے لیے معذور ہو جاتے ہیں. سر میں آپ سے نا بڑا کامن سا کویسچن کرنا چاہوں گا. جی جی. کہ سپوز ایک فرد ہے اور وہ گرا ہے, جی جی, گرتے ہی اس کو بلیڈنگ نہیں ہوتی ہے, ہاں جی, لیکن اس کو پین ہو رہی ہے, خواہ وہ کمر میں ہو رہی ہے, خواہ وہ شین میں ہے, پاؤں میں ہے, کہیں بھی ہے. بالکل. تو اس دوران وہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ کہیں مجھے سویئر اٹیک ہوا ہے یا نہیں ہوا. بالکل. تو اس دوران اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو فرسٹ آف آل اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو پھر وہ بے شک ٹائم نہ دیکھے, میں رات کو گراؤں دن کو گراؤں, 24/7 پرائیویٹ اسپتال بھی چل رہے ہیں, سرکاری اسپتال بھی 24/7 چل رہے ہوتے ہیں. اس کو فوراً کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. وہ جو ہمارے MBBS ڈاکٹر ہماری ٹیم ہوتی ہے وہ بھی اس کو اتنا بتا دیں گے کہ یہ آپ کا معاملہ جو ہے یہ میں ٹھیک کر سکتا ہوں, یا یہ آپ کو میں سرجن صاحب جو آرتھوپیڈک سرجن ہمارے ہیں ان کے پاس بھیج سکتا ہوں.
تو ہم خود بھی اویلیبل ہوتے ہیں, آن کال ہم ہوتے ہیں, ہم پہنچ جاتے ہیں ودن 5 منٹس 10 منٹس ہمیں کال آتی ہے, ہم پہنچ جاتے ہیں. اگر سیویئر ٹراما ہو, جو مائنر انجریز ہوتی ہیں ان کو ہماری جو ٹیم ہوتی ہے وہ خود کوالیفائڈ MBBS ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ان کو کم از کم عطائیوں سے وہ بہت جو ہے ان کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس پوزیشن میں اس کو پٹی لگانی ہے, اس کو کوئی سپلنٹ لگانا ہے. انہیں ڈائیگنوز کرنا پڑے گا, ڈائیگنوز کے بعد جی پھر وہ ڈیسیژن لیں گے کہ یہ پیشنٹ کس نوعیت کا ہے اور اس کو کون سا اسپیشلسٹ جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتے ہیں. جی انٹرنیشنل بھی یہی اسٹینڈرڈ ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں نا انٹرنیشنلی بھی کسی بھی شعبے کے, ان کو پہلے ان کی ایک بیسک ٹیم ہوتی ہے جو کہ MBBS ڈاکٹرز ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل پیشنٹ کو وہ ریسیو کرتے ہیں. اس کو یہ بڑا غلط کنسیپٹ ہے کہ جی اس وقت اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہمیں سرکاری اسپتال میں نہیں مل رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ پہلے اس نے ہماری جو MBBS ٹیم ہے اس میں ساتھ ہمارے پیرامیڈکس ہوتی ہے, وہ پوری ٹیم 24/7 ایمرجنسیز میں موجود ہوتی ہیں. میڈیکل ایمرجنسی ہے, سرجیکل ایمرجنسی ہے, ٹراما سینٹر ہے, اس میں موجود ہوتے ہیں, جنہیں ہم میڈیکل کنسلٹنٹ بھی کہتے ہیں. ہاں نہیں وہ جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں یہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. جو MBBS ہوتے ہیں یہ میڈیکل افسرز ہوتے ہیں. ہاں اب یہ لوگ ان کو اتنا ساری ان کی ایکسپیرینس ان کا بھی ہوتا ہے, ان کو ہم ٹریننگ کرتے ہیں کہ یہ اس پرابلم کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اور یہ آگے فردر ریفر کر سکتے ہیں کہ فلاں اسپیشلٹی کے پاس یہ پیشنٹ جائے گا اور اس ٹائم پہ یہ ہوگا. انٹرنیشنلی بھی یہی پروٹوکول ہے. تو جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ایون یہاں پہ تو پاکستان میں لوگ بڑے لکی ہیں, ان کو اسپیشلسٹ فوراً مل جاتے ہیں اور OPD میں ڈیلی ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارے ہر شعبے کے اسپیشلسٹ حضرات موجود ہوتے ہیں. لیکن انٹرنیشنلی آپ دیکھیں نا, میں ایک دفعہ میرے پاس ایک DC صاحب آئے چیک کروانے کے لیے, ادھر ہمارے جہاں کے وہ DC تھے, اب وہ چلے گئے کمشنر بن گئے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے وہاں پہ ٹائم لینا پڑا, میں اس وقت فارن کسی کنٹری میں تھا, شاید برطانیہ میں تھے. کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا 14 دن کے بعد ٹائم ملا اسپیشلسٹ صاحب کو وزٹ کرنے کا. ان کے پاس آلریڈی بکنگ ہوتی ہے, تو وہ جو ہوتا ہے مطلب ان کا نمبر آف پیشنٹ فکس ہوتے ہیں کہ آج اس اسپیشلسٹ صاحب نے 10 سے 15 پیشنٹ دیکھنے ہیں, کوئی بھی فزیشین ہے یا سرجن ہے. تو ہمارے پاس تو یہ بڑا لکی ہے لوگوں کے, ہم فوراً اویلیبل ہوتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ مناسب علاج ہو سکتا ہے, جو آن اسپاٹ بھی ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی ہم کر سکتے ہیں. سر یہ ایک بڑا کامن پرابلم بھی ہے اور بڑا ٹیکنیکل کویشچن بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آرتھوں میں خاص طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک پیشنٹ اس نوعیت کا ہوتا نہیں ہے, لیکن اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا جاتا ہے کہ وہ اور سویر ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پر کہ ایک پیشنٹ ہے, اس کی جو سرجری ہے وہ اس نوعیت کی ہونی نہیں تھی, لیکن اس سے اور بہت بڑا جو ہے وہ آپریشن کر کے اس کی جو نوعیت ہے وہ خراب کر دی جاتی ہے. اور اگر وہ وداؤٹ سرجری ہے تو اس کی جو مرہم پٹی ہے وہ اتنی غلط طریقے سے کی جا رہی ہوتی ہے کہ ایٹ دا اینڈ وہ پیشنٹ سرجری کی طرف چلا جاتا ہے. نہیں ایسے نہیں ہوتا. یہ اصل میں ایسے ہے کہ آرتھوپیڈک جو شعبہ ہے اس میں ہر کیس کا ہی آپریشن کرنا ضروری نہیں ہوتا. 50-60% ایسے کیسز ہوتے ہیں, آلموسٹ 60% تک ان کا بغیر آپریشن کے علاج ہو جاتا ہے. ان کو ہم سپلنٹ لگا دیتے ہیں, پٹیاں لگا دیتے ہیں, پلسٹر لگا دیتے ہیں. مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہڈی جو ٹیڑھی ہوئی ہے یا اپنی جگہ پہ پڑی ہے تو اس کو اسی جگہ پہ اموبلائز کرنا ہے. اب وہ اموبلائز کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ صرف کوالیفائڈ بندے کا اور کویک کا فرق ہوتا ہے. تو کوالیفائڈ بندہ جو کرے گا اس نے چونکہ ساری اناٹومی پڑھی ہے, اس نے ساری اس کی فزیولوجی پڑھی ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کو میں نے کس پوزیشن میں رکھنا ہے اور کس طرح اس کو میں پٹی لگاؤں گا تو یہ کسی کمپلیکیشن سے بچ سکتا ہے. اب عطائی کو یہ چیز نہیں پتہ ہوتا, وہ اسی مطلب رانگ پوزیشن میں غلط ڈائریکشن میں اس کو باندھ دے گا, ٹائٹ پٹی باندھ دے گا, تو پھر پراپر انسٹرکشن مسام بند ہو جائیں گے اور جب اسے ہوا نہیں لگے گی تو وہ وہ گل جائے گی. اس کے گل جانے سے پھر اس کو پلاسٹک سرجری کی طرف جانا. ہاں جی وہ بلکہ اس میں پھر ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر نسیں ختم ہو جائیں تو وہ پھر فار ایور وہ معذور ہو جاتا ہے. اور اگر اس کے ٹائملی وہ پھر کسی سرجن کے پاس پہنچ جائے تو اس کو پھر ہم کوشش کرتے ہیں اس کو اسکیپ کرتے ہیں. اور اس کی سر یہ بتائیے گا کہ جو چھوٹے بچے ہیں جینیٹیکلی جن کے باڈی میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے, ہاتھ کا, پاؤں کا یا اس طرح کے, تو ان کو آپ کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ یہ جو آرتھوپیڈک شعبہ ہے اس میں الحمدللہ بہت زیادہ اب ایڈوانسمنٹس آ گئی ہیں, جیسے سائنس نے ترقی کی ہے. تو اسی طرح یہ جو ٹیڑھے پاؤں والے بچے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک پروسیجر ہے, اس کو ہم ویکلی بیسس پہ ہر ہفتے ایک پلسٹر ہم لگاتے ہیں. اور میرے پاس میرے رائے ہسپتال میں بھی کافی بچے آتے ہیں, میرے پاس ادھر سول ہسپتال میں بھی کافی بچے آتے ہیں. ان کو ہم یہ پلسٹر لگا کے اور 5-6 ہفتے میں یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں.
وہ اس کی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس کو کریکشن کر دیتے ہیں. لیکن وہ بھی پھر وہی بات ہے کہ ٹائملی اگر آئیں. اگر وہ آئیں بچہ ہو گیا 2 سال کا 3 سال کا پھر نہیں ہو سکتے. اگر جیسے ہی بچہ پیدا ہوا ہے اس کو ہفتے 10 دن کے اندر اندر وہ شروع کرا دیں علاج تو پھر وہ مہینے ڈیڑھ کے اندر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور الحمدللہ بڑا اچھا رزلٹ ہے. پھر اس کے بعد اس کو ایک شوز پہناتے ہیں, وہ اس کا کریکٹیو مطلب کرنے کے لیے وہ یوز ہوتا ہے. تو اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں. اس طرح کچھ بچوں کے پیدائشی طور پہ چولہے کے جو جوڑ ہوتے ہیں نا یہ اپنی جگہ سے اترے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس کو بھی ہم ٹائملی کوئی آپریشن نہیں ہوتا شروع میں. انیشلی تو اس کو ہم صرف پٹیوں سے وہ پلسٹر کی ٹائپ ہوتی ہے اس سے ہم ٹھیک کر دیتے ہیں. اگر تھوڑا بڑا بچہ ہو جائے 1.5 سال کا ہو جائے اس سے بڑا ہو جائے تو پھر اس کے وقت کے ساتھ ساتھ الگ الگ آپریشن کی قسمیں ہوتی ہیں, پھر ہمیں وہ کرنی پڑتی ہے. ڈاکٹر صاحب میرا لاسٹ میں آپ سے یہ کویشچن ہے کہ اوور آل سپورٹس میں آرتھو کے ریلیٹڈ بہت سی انجریز ہوتی ہیں اور جو سپورٹس مین ہوتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل لیول کے ان کو کرنٹ ریکوری چاہیے ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے ٹورنامنٹ میں کمپٹیشن کرنا ہوتا ہے اور ان کو کرنٹ ریکوری بھی چاہیے ہوتی ہے اور وہ ساری چیزیں. تو وہ کون سی ایسی سکلز ہیں یا کیا ایک لیٹسٹ ٹائپ آف ٹریٹمنٹ ہے یا لیٹسٹ ٹائپ آف سرجری ہے جس سے جو ہے وہ فوری طور پر ریکور کر جائے؟ یہ اسپورٹس انجریز نا ایک بڑا واسٹ ٹاپک ہے. آرتھوپیڈک ایک برانچ ہے اور یہ ایک خود بذات خود اس کے اوپر میں کوئی گھنٹہ لیکچر دے سکتا ہوں یا مطلب لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے. اس کا میں بریفلی بتا دیتا ہوں کہ اسپورٹس انجریز میں جو کامن ہمارے پاس آتے ہیں نا ان کا ہم یہاں پہ بھی علاج کرتے ہیں. ہاکی ہے, فٹ بال ہے, اس میں کامنلی ہمارے پاس آتے ہیں جن کے نی جوائنٹ جو جس کو گھٹنا کہتے ہیں اس میں ہو جاتے ہیں, لیگامنٹس ہوتے ہیں وہ انجر ہو جاتے ہیں, کوئی سافٹ ٹیشو انجری ہو جاتی ہے. اگر تو وہ مائنر قسم کی انجری ہے تو اس کو کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کو ہم سپلنٹس لگا دیتے ہیں, ایسی قسم کے وہ بازار میں اویلیبل ہوتی ہیں, ہم خود سے پلسٹر لگا دیتے ہیں اور اس کو ریسٹ کروانا ہوتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے نیچر آف انجری, کتنی شدت سے اس کو چوٹ لگی ہے. اگر تھوڑی شدت سے لگی ہے تو وہ جلدی ریکور ہو جاتا ہے. اگر زیادہ شدت سے اس کو چوٹ لگی ہے تو پھر اس کا اگر کوئی میجر پٹھا ڈیمیج ہو گیا ہے جو اس جوڑ کے اندر اس کی اسٹیبلٹی کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر ہم آپریشن کر کے اس پٹھے کو ریپیئر کر دیتے ہیں اور وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. اس طرح ٹخنے کا جوڑ ہوتا ہے, کندھے کے جوڑ ہوتے ہیں, تو یہ اس کی اسپورٹس انجریز کامن ہوتی ہیں. اور بعض اوقات ایون اسپورٹس انجری اتنی سیویئر ہوتی ہیں کہ میں ایک خصوصی اپنی پبلک کو ریکویسٹ کروں گا کہ بائک کو خدارہ اپنے چھوٹے بچوں کو بائک نہ دیں, 18 سال سے کم عمر بچوں کو بائک نہ دیں. وہ اتنے خوفناک قسم کے حادثے کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کی حالت اتنی قابل رحم اس وقت ہوتی ہے کہ گھر والے بھی پریشان, سارے وہ خود بھی بیچارہ ایون کئی تو اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. اگر کچھ بچ جاتے ہیں تو وہ معذور ہو جاتے ہیں. تو اتنا سیویئر ٹراما ہوتے ہیں اور وہ پتہ نہیں اس کو ایروپلین کی شکل میں اڑاتے ہیں. جی ایسی بات ہے. میں یہ ریسنٹلی ہی جب میں اسٹوڈیو کی طرف آ رہا تھا تو میں نے ایک بچہ دیکھا کہ آئی تھنک سو کہ وہ 100+ سپیڈ میں موٹر بائک پہ جا رہا تھا اور اس کی ایج غالباً کوئی 12-13 سال ہوگی. تو اس وقت میرے دل سے یہی دعا نکلی کہ یا اللہ خیر یہ خود بھی بچ جائے اور کسی اور کو بھی نقصان نہ ہو, کیونکہ وہ خود تو ایک سویر ایکسیڈنٹ کا شکار ہوگا ہی ہوگا لیکن کسی اور کو جو یہ ٹارگٹ کرے گا اس کی بربادی کر کے چھوڑے گا. بالکل ہمارے بچوں کو جو ہے یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس میں والدین کے لیے جو ہے وہ پیرنٹس کا بھی ہے. جی والدین کے لیے اسپیشلی کہ اب والدین چونکہ خود بزی ہوتے ہیں, ہمارا ملک غریب ہے, اتنی لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں. بائک جو ہے یہ سستی سواری ہے, لوگ اس کو ہر بندہ غریب امیر افورڈ کر سکتا ہے. تو پھر اس چیز کو جو ہے نا لوگ پیٹرول کوئی افورڈ کرے نہ کرے ہاں لیکن بائک پرچیز کرنا جی بالکل, اور مس یوز کرتے ہیں بچے. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اممیچور ذہن ہوتے ہیں, ابھی ذہن اتنے پختہ نہیں ہوتے ہیں, تو وہ اس کو اس سپیڈ میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا کہ اور اوپر سے رش دیکھیں, سڑکیں وہی پرانی ہیں, ابھی روڈ کھلے نہیں ہوئے ہیں, آبادی جو ہے وہ کوئی ملٹی پلائی ہو چکی ہے, 100% ڈبل ہو چکی ہے. تو آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور سہولیات کم ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ ہمارے پاس جو آرتھوپیڈک کے پیشنٹ آتے ہیں وہ ایکسیڈنٹ اینڈ ٹراما کے آتے ہیں. یہ ایسی بات. تو اس میں پھر جو ہے ہم اپنے تئیں پوری کوشش کرتے ہیں بیسٹ سے بیسٹ رزلٹ کی. اب جتنی اگر بہت زیادہ شدت کی چوٹ لگی ہے تو اس میں رزلٹ تو کمپرومائز ہونے ہیں. جی بالکل ایسی. اس میں ہم جتنا بھی کوشش کر لیں لیکن ریکوری اگر ڈیمیج ہو چکی ہے یا 80% ہو چکی ہے تو اس کا ریکور ہونا بہت مشکل. ہاں وہ 100% نہیں ہوتا, وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسا ڈیمیج رہ جاتا ہے, ڈیفیسٹ رہ جاتا ہے کہ اس میں آ کے پھر ہم وہ
کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے کہ ایک معذوری کا شکار ہاں ہو جاتے ہیں کچھ پیشنٹس. جی بالکل, اس میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ چلو یہ بالکل معذوری سے بچ جائے اور یہ کچھ کام کرنے کے قابل ہو جائے, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو ریکنسٹرکٹیو سرجری, یعنی کہ سم ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک باڈی کا جو اعضاء ہے وہ ریزہ ہو جاتا ہے. ہاں جی, اب وہ ریزہ جو ہو گیا تو وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس طرح سے ریکور میں بھی کوئی پارٹ لگا دیا جائے لیکن وہ جینون نہیں ہو سکتا. جو اللہ رب العزت نے اس کو ایک پہلے صحت و تندرستی سے نوازا تھا, اب وہ کنڈیشن ویسے دوبارہ نہیں. ہاں وہ ایسے ہے کہ اگر اس کی 100% فنکشنل جو کیپیسٹی ہے وہ نہیں ہے, تو اگر وہ 80% بھی کام کرتا ہے تو کم از کم وہ بندہ اپنی روزی کمانے کے قابل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ہماری جھنگ کمیونٹی کو کیا میسج دے جائیں گے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ آپ کا خود کا ایک سپائن سینٹر ہے رائے ایکیوزر ہاسپٹل کے نام سے, اس کی جو کچھ سروسز آپ دے رہے ہیں اس میں کتنا ایک آپ مستحق افراد کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا کیا کرائے؟ جی بالکل, جو رائے میڈیکل کمپلیکس ہے یہ ایک اس میں نے ویلفیئر کا ایک ایلیمنٹ رکھا ہوا ہے, اور اس میں جو ہمارے پاس غریب طبقہ آتا ہے جو نان افورڈنگ ہوتے ہیں اس کو ہم 50% کنسیشن کے ساتھ ہیں اور ان کا سارا علاج کرتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ایون کچھ ایسے بھی آتے ہیں غریب, ان کو ہم اپنے سے فری سے دوائیاں بھی دے دیتے ہیں اور بالکل فری بھی چیک کر لیتے ہیں. جو بالکل نان افورڈنگ ہیں ان کو ہم بغیر فیس کے بھی چیک کر لیتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ اس میں الحمدللہ ساری جو فیسلٹیز ہیں ہمیں پرووائڈ ہم نے کی ہوئی ہیں, اور ساتھ میں سول اسپتال جھنگ جو ہے اس میں بھی ہماری حکومت پنجاب نے اور حکومت پاکستان نے بڑی اچھی سہولتیں دی ہیں. اب یقین جانیں پہلے جو آپریشن یہاں پہ آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے نہیں ہوتے تھے, صرف لاہور میں لوگوں کو جانا پڑتا تھا, اب وہ ساری سہولیات یہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بھی ہیں اور میرے پاس رائے اسپتال میں بھی ہیں. تو ہم وہ ساری سروسز یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں, ہر قسم کے آپریشن ہم کر رہے ہیں. اور میں جو ٹیک ہوم میسیج اپنی عوام کو دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ خدارہ ایکسیڈنٹس سے بچنے کے لیے ایک تو تقدیر ہے, چلو وہ تو جو قسمت میں لکھا ہونا ہے, لیکن اس میں زیادہ رول ہمارا اپنا ہے. ہم اپنے پیاروں کو, اپنے بچوں کو خود چھوڑ دیتے ہیں, اور یوتھ جو ہوتی ہے وہ اس طرح میچور نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنا خیال کر سکیں, اور وہ خود بھی کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں. ایک تو اس سے بچنا ہے. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ خدا نخواستہ ہو گیا ہے تو خدا را عطائیوں کے پاس نہ جائیں, بجائے اس کے کہ آپ معذوری کی شکل اختیار کر کے پھر ہمارے پاس آئیں اور اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ شروع میں آئیں, ودن 2 days 3 days, ہفتہ 2 ہفتے, اس کے اندر آپ کسی اپنے معالج اسپیشلسٹ سرجن کے پاس پہنچ جائیں, تب آپ کا رزلٹ جو ہے وہ الحمدللہ بہت اچھا آئے گا, 90% 99% تک ٹھیک آ جائے گا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ایک دفعہ میں پھر آپ کا مشکور ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر کر کے آپ نے ہمیں عزت بخشی اور ہماری کمیونٹی کو اس قدر اویئرنیس ہوگی, اس کے لیے سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سامعین, یہ تھے ہمارے ساتھ رائے ایکیوزر حیات بھٹی, سینئر آرتھوپیڈک سرجن, جو کہ شیخ زید ہاسپٹل, الائڈ ہاسپٹل اور DHU جھنگ ہاسپٹل میں اپنی آرتھوپیڈک ایز اے سرجن یہ سروسز سر انجام دے رہے ہیں, اور ان کا انتہائی ایک بہت ہی اعلیٰ ایکسپیرینس ہے آرتھوپیڈک سرجری میں, اور انہوں نے آپ کو بہت مفید مشورے دیے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کی ہدایات پر ضرور عمل کریں گے. کہتے ہیں نا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے. بے شک اگر تندرستی ہے تو پھر آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس کا آپ خواب دیکھ رہے ہیں, اور اگر آپ معذور ہو چکے ہیں تو پھر سوائے محرومی کے اور کچھ نہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.